अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रात आपने देखा कि किस तरह से बिजली के निर्ख बढ़ा दिए गए हैं और इसके ऊपर बड़ा शोर भी है, क्योंकि बिजली के निर्ख बढ़ने का मतलब ये है कि अवाम की बिजली के बिलों में इजाफा होगा और पहले ही महंगाई तले से अवाम किस तरह से इन बिलों का सामना कर सकेंगे। लेकिन IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद ये पता था कि बिजली और गैस के निर्ख में इजाफा होगा। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वो अनटैक्स या अंडर टैक्स्ड सेक्टर्स जिसके अंदर ज़राअत का शोबा है, जिसके अंदर रियल स्टेट है, उसके हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब पहले ही तरदीद कर चुके हैं कि उन पर मज़ीद कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्या ये इसलिए किया जाता है कि पार्लियामेंट में बैठे कई ऐसे लोग हैं जो इन दोनों सेक्टर से वाबस्ता हैं। बहरहाल तीसरी तरफ आते हैं, क्योंकि इलेक्शन भी आने को हैं और इलेक्शंस में ऐसी कोई चीज़ ये जाती हुई हुकूमत नहीं करना चाहती जिससे उनको नताइज के ऊपर भुगतना पड़े। इलेक्शंस के हवाले से खबरें बड़ी ज़ोर पकड़ रही हैं कि आया ये इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, और तवातर से आपको चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हों या फिर PMLN के, दोनों ये कहते हैं कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए, क्योंकि मसाइल का हल इलेक्शन का बर वक्त इनेकाद ही है। आज इसी हवाले से बात करते हैं कि ताख़ीर की वजह क्या हो सकती है। और अभी तक दुबई में क्योंकि ये बैठक होनी है जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN की सीनियर लीडरशिप मुलाकात करेगी और केयर टेकर सेटअप और असेंबलियों की तहलील की तारीख के ऊपर मशावरत की जाएगी। इसी पर बात के लिए इन फोकस हैं हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक चेयरमैन सेनेट, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि जो असेंबलियों की मुद्दत कंप्लीट होने का वक्त आ रहा है, वैसे वैसे अब ये डिस्कशंस हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए हैं। ये ना होने की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को तो बिल्कुल इलेक्शन वक्त पे नज़र आ नहीं रहे। शुक्रिया। मैं नहीं समझता हूँ अपरेंटली को अभी तक सो फार कुछ ऐसे रीजंस हों को इलेक्शंस को डिले किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा फर्मली बिलीव करती है कि क्योंकि ये इनिशिएटिव भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया कि एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र हुई, और ये बुनियाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक रखी। और हम समझते हैं कि इस मुल्क में अगर पार्लियामानी जमहूरियत को अगर चलाना है तो तवातर से इंतखाबात होने चाहिए। आवाम को यह मौका मिलना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए अपने हुक्मरान मुंतखब करें। सही। तो इसलिए मैं नहीं समझा अपरेंटली कोई अभी कोई सूरत हाल नज़र आ रही है कि कोई डिले के कोई रीजंस अपरेंटली अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहे। हम समझते हैं कि मैक्सिमम देयर इज़ ओनली वन कंट्रोवर्सी कि जी डिसोल्यूशन होगी तो अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, अगर टर्म पूरी होगी तो अक्टूबर में होगी। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मटीरियल बात थी। मेरे लिए मटीरियल बात यह है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए और मैक्सिमम जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हर सूरत में इलेक्शन हो जाने चाहिए। ओके। पीपल्स पार्टी का ये भी फर्म बिलीफ था, मुझे अच्छी तरह याद है कराची में जो CEC हुई थी उसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी बिलीव्स कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, यानी ना कबल एक दिन पहले ना एक दिन बाद। ये उनका कोट अनकोट मैं आपको बता रही हूँ। इस वक्त पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? कबल अज वक्त असेंबलियों की तहलील पर आप लोगों को किसी किस्म की कोई इशू नहीं है? नहीं, असल इशू ये है कि हम कोलिशन गवर्नमेंट में बैठे हैं और कोलिशन गवर्नमेंट में जब बैठे हैं तो सारे मामलात हम समझते हैं कि कोलिशन पार्टनर्स के साथ कंसेंसस के साथ चलें। राइट। अभी 7 साल हमने गवर्नमेंट में गुजारा तो उसमें उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके भी हम जिम्मेदार हैं और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसके भी जिम्मेदारी तो कोलिशन पार्टनर्स पे है। तो हम समझते हैं हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह आपने एक बता दिया, लेकिन क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन ये कैबिनेट में करना है प्राइम मिनिस्टर ने, और ये सोल डिस्क्रिशन भी प्राइम मिनिस्टर की है कि लीडर ऑफ हाउस कब डिज़ोल्व करता है। ये डिसोल्यूशन जो है वो किसी और का इख्तियार नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रेडिशनली और अखलाकी तौर पे भी और मॉरली भी ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि अपने कोलिशन पार्टनर्स को डिस्कस करें एंड होपफुली ये डिस्कस ज़रूर हो जाएगा कैबिनेट में। सर कैबिनेट से पहले दुबई में भी तो डिस्कशन है ना इस पर? लेकिन अल्टीमेटली दुबई पे सारी कैबिनेट तो नहीं बैठी हुई। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि नून कैबिनेट तो यहाँ बैठेगी ना? कैबिनेट तो यहाँ बैठेगी, लेकिन जाहिर है वो जो होता है ना कि जो फैसले मशावरत से लिए जाते हैं दे मैटर, उनकी ऑब्वियसली दे बोथ मैटर।
مجھے یہ بتائیں they matter, اس پہ کوئی there is no doubt about it. اوکے بخاری صاحب یہ بتائیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ چاہتی ہے کہ کچھ روز قبل کر دی جائے تحلیل اسمبلی، کیونکہ ان کے مختلف رہنما بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اس سے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو 90 دن مل جائیں گے، تو اس کی کیا ویسے ضرورت ہے 90 دن کی؟ کیونکہ 90 دن میں تو نہیں ہوتی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہلکا بندیاں اینڈ آل. نہیں ہلکا بندیاں دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو ناؤ. لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اگر کوئی ممبرز کہتے ہیں تو دے شوڈ ٹاک ٹو دی کولیشن پارٹنرز. میں اخباری بیانات سے ان کو نہیں، اگر وہ ٹیبل پہ آ کے ہمارے ساتھ بات کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ وہ ڈیلے چاہتے ہیں. لیکن میں نے بارہا یہ آپ سے کہا کہ میں نے بہت دنوں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. یہ 30 دن آگے چلے گئے تو کوئی زیادہ مٹیریل بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز بہر صورت ہونے چاہیے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. اوکے اچھا بخاری صاحب، اب ناؤ ایز وی موو ٹورڈز دی الیکشن، یہ بھی بڑی چیزیں ہیں کہ آخر تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، خصوصاً ان کے چیئرمین کا. اور بارہا یہ بھی ہے کہ شاید الیکشن، مطلب وہ تو الزام یہی لگاتے آئے ہیں کہ الیکشن ہوں گے ہی جب ان کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ مستقبل کا فیصلہ ہو نہ ہو، کیا سوٹ کرتا ہے اس وقت کولیشن میں بیٹھی جماعتوں کو؟ دیکھیں جی، میں تو اپنے جماعت کا موقف دے سکتا ہوں، کولیشن کے باقی پارٹنرز کا میں اسپوکس مین نہیں ہوں اور نہ ہی ان کے بہاف پہ میں بات کر سکتا ہوں. پی ٹی آئی کا جو خودکشی خود کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو 21ویں منزل سے چھلانگ لگا دے تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ کچھ ٹکڑے کدھر بکھرے پڑے ہوں گے، کچھ ٹکڑے کدھر بکھرے پڑے ہوں گے. تو یہی عمل ان کے چیئرمین نے دہرایا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا یہ ٹوٹل ڈیمین عوام الناس کی ہے. تو اس پہ ان ٹیکنیکل گراؤنڈز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بار کیا جائے. ہاں اگر کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور کورٹ آف کمپیٹنٹ جوریسڈکشن ان کو کنوکٹ کرتی ہے تو پھر وہ بار تو آئے گی. اگر کسی نے جرم کا ارتکاب کیا، بہت سارے کیسز ابھی عمران خان کے خلاف یا ان کے ساتھیوں کے خلاف ہیں، اور بالخصوص جو 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں، اور پھر اور توشہ خانہ کیس ہے، پھر فورن فنڈنگ کیس ہے، یہ بہت سارے آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے ابھی نیا کیس جو سائفر کا سرفیس ہو گیا ہے، پھر 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے. تو بہت سارے کیسز ہیں. یہ کس کیس سے بچیں گے؟ ایک سے بچیں گے، دوسرے سے بچیں گے، بے شمار کیسز ہیں ان کے خلاف جو اسٹیبلشڈ ہے. اچھا، تو پیپلز پارٹی کیا بلیو کرتی ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا مستقبل کا ڈیسیشن اگر ہو جائے تو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا ٹو گو ان الیکشنز، یا اٹ ڈز ناٹ میٹر؟ نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر جی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو آنے دیں. اگر وہ انڈر دی لا کوالیفائی کرتا ہے ٹو کنٹیسٹ الیکشن، لیٹ ہم کنٹیسٹ. اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے انڈر دی لا. ہاں 2018 میں میٹر کرتے تھے کیونکہ آپ اس وقت کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں وہ ان کو پاور میں لانے کے لیے کی جا رہی ہیں. لیکن لیگلی تو وہ اس کو بار نہیں تھے نا کنٹیسٹ کرنے سے. اس کے پروموٹرز تھے. ہاں جی، اس کو پروموٹرز نے بینیفٹ دیا، اور آج وہ چیخ کے وہ بلاتا رہا پروموٹرز کو، لیکن انہوں نے کہا وی آر اے پولیٹیکل ناؤ. اور اب وہ آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو پروموٹ کرنے میں نہیں لگے ہوئے. کم از کم پیپلز پارٹی کی تاریخ جو 54 سال کی ہے اس میں تو ہمیں کبھی پروموشن نہیں ملی، بلکہ ہمیں تو پرابلم فیس کرتے رہے. ایون محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 1988 میں ہم سے بائی ڈیزائن پنجاب چھینا گیا. ہمیں 1990 کا الیکشن جس میں سپریم کورٹ کی ورڈکٹ آپ کے سامنے ایئر مارشل کیس میں، تو دیر آر انسٹینسز جہاں پہ پیپلز پارٹی کو ہارڈ شپس فیس کرنی پڑی. اچھا، کیونکہ آپ نے پنجاب کا ذکر کیا بخاری صاحب، اب پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ریوائول کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں، آپ لوگوں نے کافی کام بھی کیا، خود زرداری صاحب کئی مرتبہ لاہور بھی جا کر بیٹھے. یہ بتائیے کہ ناؤ جس وقت اب ایک نئی جماعت جو ہے وہ بھی پنجاب کے ہی ہوم گراؤنڈ کے اوپر بیٹل کرے گی along side PMLN اینڈ پیپلز پارٹی، آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے پیپلز پارٹی کو، جو ظاہر کوشاں ہوگی کہ کم از کم پہلے سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے؟ بالکل، پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے اس میں ڈویژن نہیں آئے گی. ڈویژن آئے گی تو ان کے ووٹ میں آئے گی، چاہے وہ آئی پی پی میں آئے، چاہے وہ نون میں آئے، چاہے وہ پی ٹی آئی میں آئے، لیکن پیپلز پارٹی کے ووٹ میں ڈویژن نہیں آئے گی. اچھا، تو
تو اس کا مطلب ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ کم از کم آپ لوگوں کو لاحق نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ بلکہ ہمیں تو سمجھا ہم تو ویل بھی ہم تو بینیفیشل ہوں گے. اوہ اچھا، تو پھر تو آپ خوش ہوں گے نا کہ ایک نئی پارٹی بن رہی ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی آپ کے لیے. آج پارٹی بنتی ہے، اس میں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا بخاری صاحب، نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ آپ لوگوں نے مل کر مشاورت کرنی ہے، پہلے کوئلیشن میں بیٹھی جماعتوں نے اور اس کے بعد پھر لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہوگی جو طریقہ کار ہے. لیکن نگراں وزیر اعظم کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ کوئی ایسا جو کہ ماہر معاشیات ہو تاکہ جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے اس پر بھی عمل درآمد ہو سکے اور کوئی مسئلہ نہ آئے. ایسا ہی ہے؟ پھر کل آفٹر الیکشن بھی لوگ کہیں گے جی ماہر معاشیات کو پرائم منسٹر بنا دو. اینڈ ڈو یو تھنک دے کین رن دی کنٹری؟ پولیٹیکل ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پرسنالٹیز اور لیڈرشپ ہی ایشوز کو، پبلک ایشوز کو سمجھتے ہیں. اب بینکر کین ناٹ انڈرسٹینڈ پبلک ایشوز. اینڈ اکانومسٹ جو ہے نا، ہی کین رن دی اکانومی ٹو دی ایکسٹینٹ آف گیونگ ایڈوائسز. ڈیسیژن از ٹیکن بائی دی پولیٹیکل لیڈرشپ. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پولیٹیشین ہوگا تو وہ بیٹر رزلٹس دے سکے گا. لیکن ایک بات اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھلا کوئی بھی ہو لیکن ہی شوڈ بی اے مین آف انٹیگریٹی، جس پہ قوم ٹرسٹ کر سکے، پولیٹیکل پارٹیز ٹرسٹ کر سکیں اور پھر وہ ڈیلیور کرے. ہم فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اوکے، تو اس کا مطلب سب سے بڑا مرحلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ بطور ایک جمہوری جماعت یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیشین مین آف انٹیگریٹی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی آپ لوگوں کے اوپر ایک طرح سے پریشر کہہ لوں یا کہہ لوں کہ آپ لوگوں کو آفر کی گئی ہے کہ معاشی ماہر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. آئی تھنک دس از ویئر دی انٹائر ڈسکشن از اراؤنڈ. نہیں نادیہ، ون تھنگ آئی ٹیل یو کہ دس پرائم منسٹر وڈ بی فار اے شارٹ ٹرم، فار 3 months میکسیمم. 3.5 مہینے کے لیے ہو جائے گا. تو 3.5 مہینے والا کیئر ٹیکر کین ہی گیو پالیسیز انڈر دی لا اور انڈر دی ججمنٹس آف دی سپیریئر کورٹس؟ وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرس والا ہے. پالیسیز تو الیکٹڈ پرائم منسٹر نے بنانی ہے. اٹ از امٹیریل کہ اکانومسٹ ہے یا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، تو پھر امٹیریل ہے تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ماہر معاشیات لگ جائے تو پھر پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے. پرابلم تو اصل یہی آ رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ماہر معاشیات اگر آ بھی جائے لیکن ہی شوڈ بی اے مین آف انٹیگریٹی. ایک بات، لیکن یہ جو اس کا بجائے کہ ماہر معاشیات آئے گا معیشت کو درست کر دے گا، اس کے پاس اختیار کیا ہوگا؟ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے پاس کتنا کا اختیار ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. اب وہ 2 صوبوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کیئر ٹیکر سیٹ اپ، ان کے اختیارات بھی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بخاری صاحب، چاہے لاکھ سیم پیج کی گورنمنٹ کیوں نہ ہو، چاہے لاکھ خوشی کیوں نہ ہو، آپ کو یقین ہے کہ یہ الیکشنز نومبر تک ہو جائیں گے؟ بائی آل مینس ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، ہماری خواہش بھی ہے. ایکسپیکٹیشن اینڈ خواہش. But you believe it is happening? جی certainly رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ہے الیکشن کا انعقاد کرانا. موجودہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ جس دن ڈیزالو ہوگی یا جس دن اس کا پیریڈ پورا ہوگا اس کے بعد ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں. رسپانسبلٹی سوئچ اوور ہو جائے گی ٹو دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اینڈ ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. بہت بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب فور پارٹیسپیٹنگ. فوکس یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ بجلی کی جو بنیادی ریٹ کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، پوچھیں گے ڈاکٹر مصدق ملک سے کہ جاتے جاتے بھی یہ بجلی گرانے کی ضرورت کیا تھی. ویلکم بیک. گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی جاتی ہوئی حکومت نے ایک مرتبہ پھر عوام پر ایک طرح سے بجلی ہی گرا دی ہے. پہلے ہی بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے تھے اور اب بنیادی ٹیرف میں 3 سے 7.5 روپے اضافہ کیا گیا ہے.
جس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینیٹر آصف کرمانی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی بول پڑے کہ اس سب کا جو خمیازہ ہے یا جو نتیجہ ہے وہ الیکشن پر ضرور اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان فوکس ہیں اسٹیٹ منسٹر فار پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے بجلی کے نرخوں میں اتنا اضافہ، لوگ پہلے ہی نہیں بل دے پا رہے، اب کیسے دیں گے آگے بل؟ دیکھیں، میں 2-3 چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بیس ریٹ بڑھتا ہے، یعنی آپ نے جیسے کہا کہ 3 یا 5-6 روپے بڑھ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ بل دینا نہیں۔ بیس ریٹ بڑھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بل آتا ہے تو اس کے 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ ایک کمپوننٹ اس کا ہوتا ہے جو بیس ریٹ ہے، جو بڑھا ہے۔ دوسرا کمپوننٹ اس کا ہوتا ہے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ، یعنی وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہر کوارٹر کے بعد 3-4 مہینے بعد کی جاتی ہے، اور فیول ایڈجسٹمنٹ، یعنی تیل کا جو بھی بھاؤ چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس دیتے ہیں۔ جب بیس ریٹ بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ بل تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے نا جتنے کی بجلی بن رہی ہے، اس سے سستا تو نہیں خرید سکتے۔ بیس ریٹ بڑھانے سے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ اور فیول ایڈجسٹمنٹ دونوں نیچے آ جاتے ہیں، یعنی آپ قیمت وہی ادا کرتے ہیں جس بھاؤ بجلی بن رہی ہو۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی زیادہ بل نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے جیسے بیس ریٹ بڑھے گا ویسے ویسے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو کوارٹرلی لی جاتی ہے وہ کم ہوتا جائے گا، رائٹ؟ بالکل، اوکے، آپ نے بالکل اس کی سمری صحیح کی ہے۔ اچھا، یہ ایک پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں بجلی کیونکہ مہنگی بنتی ہے اور ہمارے ہاں ویسٹیج کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اوور آل جو اصل سوال ہے جو ہمیں ایڈریس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بجلی کے سیکٹر میں جو انایفیشنسیز ہیں یا جس طرح ہمارے لاسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں، اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر کے اسے نیچے لانے کی ضرورت، اور لاسز کو کم کیا جائے تو پھر لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ بیس ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ سے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بیس بڑھا دیا تو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر سے بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ تمام چیزیں کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور یہ میں بھی سال سے سن رہی ہوں، لائن لاسز کم کیے جائیں گے اور یہ ہوگا، لیکن جب تک جو خمیازہ واقعی عوام بھگتتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو علم ہوگا کہ بجلی کے بل کس حد تک زیادہ آ رہے ہیں لوگوں کے، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ جو ہم نے کی ہے IMF کے، اس کے حوالے سے گیس کے پرائسز بھی بڑھنی تھی، بجلی کی بھی بڑھنی تھی، اب ہم جو بھی کر لیں لیکن بل جو ہے انہوں نے زیادہ ہی آنا ہے۔ لیٹس موو اے لٹل فردر۔ یہ جو بات ہو رہی ہے بجلی کے بل اور یہ والی چیزیں تو ہم بڑھا لیتے ہیں، لیکن جو ایکچوئل چیز ہے، جو ریونیو ٹارگٹ ہے جس پہ وفاقی وزیر خزانہ تردید بھی کرتے آئے، ریئل اسٹیٹ کے اوپر کچھ نہیں ٹیکسز بڑھائے جائیں گے، زراعت پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دونوں سیکٹرز انڈر ٹیکسڈ ہیں۔ لوگوں کا سوال ہے کہ ہم تو مہنگائی تلے پس رہے ہیں، لیکن ان دو سیکٹرز کو اتنی کھلی چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات، ڈار صاحب کے اختیار میں ایگریکلچرل ٹیکس ہے نہیں، کیونکہ وہ صوبوں کی سوادگی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت زراعت کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی، صرف صوبے لگا سکتے، تو وہ ذمہ داری جو صوبوں کی ہے وہ ان کو نبھانی چاہیے اور مؤثر طریقے سے نبھانی چاہیے، اور اس کے لیے ان کو جو ہمارے کسان ہیں، جو غریب کسان ہیں، ان کو ساتھ بٹھانا ہوگا۔ آپ یونیلیٹرلی نہیں بڑھا سکتے۔ آپ نے جہاں پہ بڑی پاکستان میں شاید آپ کو اندازہ نہیں تو 80% لوگ جو زراعت کرتے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے کچھ ایکڑوں کے اندر زراعت کر رہے ہوتے ہیں، بڑے غریب لوگ۔ جب آپ زراعت کے ٹیکس لگانے کی طرف جائیں یا اس کے متعلق سوچیں تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا، بالکل ان کی صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا، اور جو بہت بڑے کئی یعنی 100 مربع لے کے زمین بیٹھے ہیں ان کی ٹیکسیشن مختلف کرنی پڑے گی۔ لوگ جو چند جو 1، 2، 5 ایکڑ 10 ایکڑ کے اوپر کاشتکاری کر رہے ہیں، جس سے صرف اپنا بچوں کا وہ پیٹ پالتے ہیں، ان کے لیے ٹیکسیشن مختلف کرنی، یعنی ٹارگیٹڈ ٹیکسیشن آپ لوگوں کو کرنی ہوگی نا۔ چلیں، آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبائی زمرے میں آ جاتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات کے بعد اگر آپ لوگوں کا حصہ پنجاب میں زیادہ ہوگا، یو وڈ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ، کیونکہ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب وہ سارے جو بڑے زمیندار ہیں نا، جن کی بہت ایکڑ پر زمینیں ہیں، جن کو ایکچولی ٹیکس دینا چاہیے، وہ سب پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بات کہی ہے کہ کوئی یونیلیٹرل
मुशावरत के साथ और वो हिस्सा बकदरे जुस्सा की मुनासिब से बातचीत के बाद ये बातें सेटल होनी चाहिए। अभी जिस हमने गैस का टैरिफ अदा किया है तो तमाम गरीब लोगों से पहले बात, हम अमीर लोगों से पहले बात, जिन्होंने बताया है कि हम गरीब के ऊपर एक पैसे का इजाफी बोझ गैस में नहीं पड़ने और नहीं डर 64% लोग जो हैं उनके ऊपर 1 रुपए का भी इजाफी गैस की मद में उनके टैरिफ में इजाफा नहीं है। और जो बाकी लोग हैं जो साहिब हैसियत है, अल्लाह उनको और दे, उनके ऊपर जो इजाफी बोझ है वो डाला गया है। रियल एस्टेट के ऊपर भी यही करना होगा। वहां तो खैर मशावरत की इतनी जरूरत नहीं है, वो तो साहिब हैसियत ही हैं। लगे हैं जी, रियल एस्टेट पे तो टैक्सेस लगे हैं, पिछली हुकूमत ने पहले से लगा दिए गए हैं। यस, 3 दिन का भी एक कॉन्सेप्ट लगाया गया है जिसमें रियल एस्टेट की जो वैल्यू है उसके ऊपर ये डीम किया जाता है कि इस पर किराया आ रहा है और उसके मुताबिक टैक्स लगाया जाता है। तो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगा भी है, उसमें इजाफत भी होती है। Exactly, because that sector too is under taxed. मलिक साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। स्टेट मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इन फोकस हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप जरा आते हैं ना, अभी आप कराची भी होकर गए हैं, पेट्रोलियम डीलर्स से मुलाकात भी हुई है, क्या नोटिफिकेशन उनके हक में आने को है? क्योंकि खबरें तो यही हैं कि आप ये कह कर गए हैं कि आ जाएगा मंडे ट्यूसडे तक काम मुकम्मल हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, उनका मार्जिन जो उन्होंने डिमांड किया है वो बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, जो उन्होंने डिमांड किया है वो तो उन्होंने हमारे सामने रख दिया। हमने ये कहा, जैसे अभी मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल यही बात कि ऐसा करते हैं कि हम 2000-3000 जो पेट्रोल पंप है उनका डेटा निकाल लेते हैं, हमें उसके लिए 2-3 दिन चाहिए। ओके, उसके अंदर 5-6 कैटेगरीज बना देते हैं, यानी वो पंप जहाँ पे कोई 1000-2000 लीटर रोज बिक रहा है और ऐसे भी पंप है जहाँ पे 20-30 लीटर बिक रहा है, और हर एक का जो नफा नुकसान है वो डेटा की बुनियाद पे कैलकुलेट कर लेते। ओके, और उससे हम पे बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा 2-3 हज़ार पेट्रोल, पाकिस्तान में कुल मिला के 9,000 के करीब पेट्रोल। तो अगर 2-3 हज़ार पेट्रोल पंपों का असल डेटा हम उठा के सामने रख के फैसला करें कि इसको बढ़ना चाहिए, इसको कितना बढ़ना चाहिए, तो वो एक ज्यादा बेहतर और अफजल तरीका होगा रेट्स को या मार्जिन को उनके बढ़ाने या घटाने। दूसरी बात जो आपकी तरह सहाफियों ने वहां पे की वो ये थी कि अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर वो गरीब मुलाजिम जो पेट्रोल पंपों पे काम करते हैं उनके हकूक के लिए भी एसोसिएशन से कुछ बात की जाए। और एसोसिएशन बड़ी देखे फोर्थ, और उन्होंने कहा कि हाँ इस पर भी बात करेंगे, जरूर करेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे। तो एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो बात लागू होती है ज़राअत पे वही बात लागू होती है, पेट्रोल पंपों पे वही बात लागू होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट पे वही बात लागू होती है, रियल एस्टेट वालों पे। जो ज्यादा कमा रहा है वो एक अलहदा है और जो कम कमा रहा है वो अलहदा है। तो जरा डेटा आने दीजिए, उसके बाद फिर उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, हम वो तफहीम से करेंगे, इंशाल्लाह को बेहतर तरीका सामने लाएंगे और आपके सामने भी हाजिर हो। सो डॉक्टर साहब, ये जो मार्जिन बढ़ाने का है ये आप नथी करेंगे उस चीज के साथ कि पेट्रोल स्टेशन पे कितने वर्कर्स हैं, उनकी क्या सैलरी है? क्योंकि जाहिर है अगर वो ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा हो गया है तो फिर ये देखना होगा कि वो जो कॉस्ट है वो फिर उनके वर्कर्स में जा भी रही है ना, जो इनकर कर रहे हैं वो। जी 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 हाँ, इसके लिए तो वो एसोसिएशन के सरबराह जो है समी खान साहब, उन्होंने उस दिन कहा कि हाँ, उन्होंने खुद सहाफियों को कहा और हमने भी कहा कि हम दरखास्त करेंगे एसोसिएशन से कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ करें उन लोगों का जो गरीब तरीन लोग काम करते हैं, और उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह। ओके, सो जब तक आप ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो आप वक्त मांग कर आए हैं कि प्लीज हड़ताल ना कीजिएगा? मंडे तक ये डेटा आ जाएगा। मंडे की शाम को बैठ के उनसे बात करेंगे और इसको आराम से, मोहब्बत से और राइटफुली एविडेंस की बुनियाद पे तय कर लेंगे। आप माशाल्लाह दलील इतनी अच्छी देते हैं कि आपने हमें पूरा घुमा कर रख दिया इन सारी कैलकुलेशन में, लेकिन लुब्बे लबाब यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहरहाल लेट्स डॉक्टर साहब मूव टूवर्ड्स द रशियन ऑयल। मच टॉक्ड अबाउट कि रूसी तेल जो है वो हमारे लिए सस्ता साबित होगा XYZ, लेकिन आज के अखबार में ही खबर है कि रिफाइनरीज ने कहा है कि या तो उनके पास कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो मुश्किलात हैं या वायबिलिटी नहीं है टू रिफाइन द रशियन ऑयल एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो हमारी अपनी रिफाइनरी है। ऐसा ही है?
نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارا PRL سے میری میٹنگ جو ہوئی ہے PSO کے دفتر میں PSO سے میٹنگ ہوئی ہے، اس میں 30 کے بجائے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہم 50% تک تیل استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ابھی دیگر جو ریفائنریز ہیں ان سے تو ہماری بات چیت ہی نہیں ہوئی. ابھی تو ہم صرف PRL کے اندر اپنا جو کروڈ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور باقی ریفائنریز سے آنے والے وقت میں جب بات کریں گے ایویڈنس کے ذریعے، کیونکہ اب ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم روسی تیل لیتے ہیں تو اس میں بلیک آئل کتنا بنتا ہے، اس کا منافع. ٹھیک ہے، تو ابھی ہر چیز اس کے سامنے رکھیں گے تو پھر وہ ریفائنریز اپنا فیصلہ کریں گے. اوکے، اب یہ بتا دیجئے کہ ایک تو آ گئی رشین آئل کی جو کہ تھی، کیا دوسری آپ آرڈر کرنے کو ہیں یا ابھی نہیں؟ یا نیگوشیٹ کر رہے ہیں. وی آر ان دی فائنل سٹیجز آف نیگوشیشن. اوکے، یو آر ان دا فائنل اسٹیجز آف نیگوسیشن. اب آتے ہیں آخری بات کے اوپر، بیکاز آئی نو یو ہیو ٹو رش فار اے میٹنگ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ الیکشنز کے کیا معاملات ہیں؟ یہ بار بار تاخیر کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور خود PMLN بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ وقت سے ہو جانے چاہیے کیونکہ یہی حل ہے مسائل کا. یہ تاخیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. الیکشن میں تاخیر کی کوئی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ تک پہنچتی بھی ہے تو مجھ تک نہیں پہنچتی، کیونکہ میں سارا دن جو ہمارے مختلف کابینہ کے ممبران ہیں، وزیر اعظم کا دفتر ہے، وہاں ہوتا ہوں. مجھ تک یہ بات نہیں پہنچتی، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ تک پہنچتی. بہت سے لوگ ہیں جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے وقت سے الیکشن کروانا، وقت سے چلے جانا. ہم اپنا حق نبھا رہے ہیں. ہماری جو آئینی مدت جس دن پوری ہوگی اس سے پہلے ہم جا چکے ہوں گے، اور ایک رسپانسبل کیئر ٹیکر کو حکومت دے کر جائیں گے، اور یہ امید کریں گے کہ وہ وقت سے الیکشن کروائے، اور انشاءاللہ وقت سے الیکشن. سر یہ یقین ہے، امید ہے؟ نہیں، یقین ہے نا کہ آئین کہتا ہے تو جو آئیں گے لوگ وہ بھی اتنے ہی رسپانسبل ہیں جتنے ہم رسپانسبل ہیں. وہ کیوں اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے؟ ویسے 2 صوبوں میں تو نہیں نظر آئی، لیکن تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مصدق ملک فار بینگ ان فوکس. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس حاضر ہوں گے تو ذرا پوچھیں گے مجیب الرحمان شامی صاحب سے کہ وہ ان معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. الیکشن میں تاخیر کی خبریں کیوں اتنی زیادہ زور پکڑ رہی ہیں؟ رائٹ آفٹر دس ون. ویلکم بیک. ان فوکس ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سپریم کورٹ نے بھی بڑا زور لگا دیا، 2 صوبوں میں تو الیکشن ہو نہ سکے. اب جو عام انتخابات ہونے ہیں اس کے حوالے سے اتنی چہمہ گوئیاں ہیں کہ وقت پہ ہوں گے یا نہیں، تاخیر بھی ہو سکتی ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ وقت سے ہوں گے یا تاخیر ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، جب سپریم کورٹ نے 2 صوبوں کے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا اس وقت تو حالات اور تھے. رائٹ. سیاسی جماعتیں بٹی ہوئی تھیں، خود سپریم کورٹ بھی بٹا ہوا تھا، اور اگر فل کورٹ بیٹھ جاتی اور فیصلہ کرتی تو پھر حکومت کو مجبور کیا جا سکتا تھا، اور پارلیمنٹ بھی ایک ریزولوشن منظور کر چکی تھی. بہرحال وہ حالات اور تھے. لیکن اب تو دستوری طور پر کوئی راہ فرار نہیں ہے. اسمبلی تحلیل ہوگی، نگران حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر آپ کو ایک مقررہ مدت کے اندر انتخابات کرانا پڑیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں وہ تو اس پہ یکسو ہیں. وزیر اعظم کی طرف سے واضح اعلان ہو چکا ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم وقت پہ چلے جائیں گے اور پھر الیکشن کمیشن کے اور نگران حکومت کے سپرد کر دیں گے معاملہ. وہ جانے اور ان کا کام جانے. تو ہمیں یہی توقع رکھنی چاہیے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے. اچھا، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننے کے بعد بھی الیکشن وقت پر نہیں نظر آ رہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیپلز پارٹی، PMLN سب یہ کہتے نظر آئیں گے ہونے چاہیے ہیں، لیکن وثوق سے کوئی ہوں گے پہ نہیں آتا. دیکھیے، ہماری تاریخ ایسی ہے، ہماری روایات ایسی ہیں، ہماری سیاست کے معاملات ایسے ہیں کہ یہاں بے یقینی چھائی رہتی ہے. بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ ہو نہیں پاتا، آگے بڑھانے کے باوجود چیزیں آگے بڑھ نہیں پاتی. تو یہ چہمہ گوئیاں، یہ قیاس آرائیاں، یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا. پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن انتخابات بھی میرا خیال ہے ہوں گے اور کرانے پڑیں گے.
اچھا، ایم کیو ایم اور وزیر اعظم کے جو معاملات ہیں جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، اور ادھر ایم کیو ایم کہتی ہے انہوں نے ہر حال میں نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں ہونے کے بعد انتخابات ہونے چاہیے، اس کو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یہ تو پرانی مردم شماری پہ کرانا چاہتے ہیں، یہ کیا تاخیر کی وجہ بن سکتی ہے؟ ایم کیو ایم تو جو کراچی کا الیکشن ہے وہ بھی نئی حلقہ بندیوں پر لڑنا چاہتی تھی، اس میں تبدیلی کرانا چاہتی تھی، بالآخر اس نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا اور انتخابات ہو گئے، نیا میئر بھی منتخب ہو گیا۔ تو ایم کیو ایم کی تو اپنی سیاست ہو سکتی ہے، لیکن اگر نئی حلقہ بندیاں کرانی پڑیں گی تو اس کے لیے تو پھر دستور میں ترمیم بھی کرنی ہوگی، کیونکہ اگر جو صوبے ہیں ان کی نشستیں کم یا زیادہ ہوتی ہیں تو پھر وہ آئین میں ترمیم کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکے گا، صحیح، اور آئین میں ترمیم تو اب ہو نہیں سکتی، تو کچھ کڑوے گھونٹ پینے ہی پڑیں گے ایم کیو ایم کو بھی اور بعض دوسرے لوگوں کو بھی اور دوسرے عناصر کو بھی۔ صحیح۔ اچھا مجیب الرحمان شامی صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بتائیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن مہم کی وجہ سے یہ اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ وہ آئیں گی اور وہ الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے، کچھ معاملات ایسے ہیں۔ میرا تو یہی اندازہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ ستمبر کے وسط تک آ جائیں گے، یعنی جب عدالت کے ایوانوں میں تبدیلی ہوگی تو اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے اور پھر اپنا مقدمہ بھی لڑیں گے اور لوگوں کے سامنے بھی پیش ہو جائیں گے، یعنی عوام کی عدالت میں بھی پیش ہوں گے اور قانون کی عدالت میں بھی پیش ہوں گے۔ عوام کی عدالت میں یعنی انتخابی مہم کا انتخابی میں حصہ اگر وہ لیتے ہیں یعنی انتخابات میں، تو پھر ودن جو شریف فیملی ہے اس میں کیا ہوگا؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب ابھی وزیر اعظم ہیں، پھر ظاہر ہے ان کے بیٹے حمزہ شہباز بھی ہیں، ادھر مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، یہ ڈیسیشنز ہوئے ہیں کیا اس خاندان میں؟ دیکھیے ودن شریف فیملی بلکہ ودن مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب کو کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے، کوئی ان کو وائلیٹ کرنے والا نہیں ہے، جو وہ کہہ دیں گے وہ تسلیم کر لیا جائے گا، اور یہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ خود انہوں نے امیدوار بننا ہے تو وہ امیدوار بن جائیں گے، ان کے مقابل کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر انہوں نے فیصلے کیا کہ شہباز شریف صاحب یہ فرائض ادا کریں گے تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے سب کے متفقہ امیدوار ہو جائیں گے۔ اس میں مسلم لیگ نون کے حلقوں میں بھی اور شریف خاندان میں بھی میرا خیال کوئی اس میں اختلاف رائے نہیں ہے اور کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے نواز شریف صاحب کی قیادت کو۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے نزدیک شہباز شریف صاحب کی ورکنگ ریلیشن زیادہ مؤثر ثابت ہو رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ بہت اچھی ہے اور بڑی محنت سے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اب یہ سیاست جو ہے وہ تو اپنے طریقے سے آگے بڑھتی ہے، تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جو بھی حالات ہوں گے، جو مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہوگی اور کیا وہ اکیلی حکومت بنا سکتی ہے یا کولیشن بنانی پڑے گی، پھر جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، تو بہت کچھ دیکھ کر فیصلے ہوں گے، تو میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بڑے اچھے تعلقات قائم کیے ہیں اور ایک بڑی اچھی پارٹنرشپ جو ہے ان کی اس وقت چل رہی ہے۔ اچھا، تو اس پارٹنرشپ میں نواز شریف صاحب کی انٹری قابل قبول ہے؟ دیکھیں یہ حالات فیصلہ کرتے ہیں اور سیاسی حقائق جو ہیں وہ بعض اوقات ڈکٹیٹ کرتے ہیں، تو ہر ایک کو اپنی خواہشات جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ترمیم کرنی پڑتی ہے۔ 100% خواہشات تو کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی نا، لیکن 99% آج تک سیاسی منظرنامے پہ جن کی پوری ہوتی آئی ہیں وہ تو ابھی بھی ہیں۔ وہ بھی ہماری خوش فہمی ہے یا ان کی خوش فہمی ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ الیکشن تاخیر کی کوئی وجہ ہو نہیں سکتی، چہمہ گوئیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن الیکشن وقت پہ ہوتے انہیں بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور ہمارے جو نیئر بخاری صاحب ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وقت پہ ہوں گے۔ مصدق ملک صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی امید ہے کہ وقت پر ہی ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔